तो आइए चलते हैं दूसरी निशिस्त में, शुरू करते हैं जहाँ पर यहाँ में हम थर्ड रुकू देख रहे थे। जिसमें हम एक देख रहे थे 11 से 14 तक आयत में क्या कुछ आया हुआ है। तो यहाँ पर हम पहुंचे थे कि मरने वाले, अगर मरने वाले की औलाद ना हुई, ओके, और वालिदैन में, यानी मरने वाले के वालिदैन माँ बाप में और रिश्तेदारों में, करीबी रिश्तेदार भाई बहन जो भी होते हैं करीबी रिश्तेदारों में किस तरह से माल बांटा जाए, यानी विरासत बांटी जाए। तो ये हुआ हमारा विरासत के अहकाम किस तरह से आए हैं, डिटेल स्टडी मिलेगी आपको थर्ड रुकू के अंदर। ओके, फिर उसमें हमें आगे मिलेगा वसीयत और कर्ज अदायगी का हुक्म। यानी देखिए, मरने वाले की वसीयत और कर्ज की अदायगी विरासत के तकसीम से पहले होनी चाहिए। ये एक पॉइंट यहाँ पर मिलता है। क्या? देखिए, मरने वाला कभी भी एक वसीयत लिखता है। देखिए, वो वसीयत नहीं मेरी टोटल प्रॉपर्टी इतनी है, मेरी टोटल घर इतने हैं, मेरा टोटल सोना इतना है, मेरा टोटल अमाउंट इतना है, वो विरासत नहीं लिख सकते। एक विरासत ये वसीयत लिखते हैं मरने वाला मरने से पहले। उसको समझो किसी से कर्ज लिया हुआ है, किसी भी मामले में, बिजनेस पर्पस किसी भी मामले में कर्ज लिया हुआ है उसने अपनी जिंदगी में, वो लिखेगा कि मैं अगर मुझे कल को कुछ हुआ तो मेरे प्रॉपर्टी में से ये कर्ज अदा करना है। या फिर उसको समझो कहीं स्कूल बांधनी है, या किसी स्कूल को फंडिंग करानी है, या किसी गरीब यतीम बच्चों का स्कूल खोलना है, कुछ भी एक मरने वाला मरने से पहले वसीयत कर सकता है। तो वो वसीयत जब हम उसके मरने के बाद उसकी जब विरासत तकसीम करनी होती है, वो विरासत तकसीम से पहले उसका कर्ज अदा करना है हमें उसकी प्रॉपर्टी में या उसके माल में से, या उसका कर्ज अदा करना है उसने जो कुछ भी पॉइंट्स लिखे हैं किस किस को देने हैं, यानी कुछ चंद एक मिकदार में अमाउंट लिखी होगी उसने, फलां को मेरा माल दो, फलां को मेरा मार दो। एक एक ख्वाहिश होती है ना इंसान की कि उसका तो इतना सारा माल होता है, तो मरने के बाद अगर बिलफर्ज वो अचानक मर जाए तो मरने के बाद वो कुछ चीज, कुछ पैसा, कुछ माल किसी यतीम को देना चाहता है, किसी बेवा को देना चाहता है, या किसी करीबी रिश्तेदार को देना चाहता है। तो ऐसे जो भी फरमाइशें वसीयत करता है मरने वाला, उसकी ये तमाम फरमाइशें पहली पूरी करनी चाहिए, और बाद में जो माल बचेगा उसको बांटना चाहिए। समझ में आई बात? यानी सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है, वसीयत मरने वाले की और कर्ज मरने वाले का कंप्लीट करने के बाद जो माल बचेगा अभी, उस माल को फिर बांटा जाए विरासत में। जो भी है उनके वारिस, जो वारिस हैं उनको बांटा जाए। ऐसे ना हो कि आप पूरा माल बांट दें और फिर बेचारा मरने वाले का कर्जा भी रह जाए और उसकी जो ख्वाहिशात हैं वसीयत में लिखी हुई वो भी रह जाएं। तो ये दोनों चीज मरने वाले की कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। इसको पहले अदा करना है, बाद में अपनी विरासत को बांट लेनी चाहिए वारिसों के अंदर। ये अल्लाह ताला यहाँ पर क्लियर बताता है। फिर अल्लाह ताला अपने अहकाम की पाबंदी किस तरह करे, यानी अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं पूरे कुरान के अंदर, नॉट ओनली इन सूरह निसा, पूरे कुरान के अंदर इसकी पाबंदी हम कैसे करें, या विरासत में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसकी अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करना कितनी जरूरत है। यानी विरासत के अहकाम अल्लाह की तरफ से हैं नेचुरली। विरासत जितनी भी है कैसी बांटी जाए
اس کے احکام اللہ نے دیے ہوئے ہیں، مقرر کیے ہیں. مردوں کو 2 حصہ تو عورتوں کو 1 حصہ. تو ہم عورتیں اٹھ کر کل کو یہ نہ کہیں کہ وائی ان ایکوالٹی، کیوں عورتوں کو 1 حصہ، کیوں مردوں کو 2 حصہ. تو یہ گناہ کا کام ہوگا. جو ایسا کرنے والی ہیں وہ ایمان سے چلے جائیں گی کہ اللہ کو وہ کیا کر رہی ہیں، اپوز کر رہی ہیں، اللہ کے احکاموں کا اپوز کر رہی ہیں. تو اس کو سنبھال لینا چاہیے اپنے یہ تمام اخلاق کو. تو اللہ کے احکاموں کی پابندی سخت ضروری ہے. یعنی اللہ نے جتنا بھی مقرر کیا ہے اسی حساب سے تمام چیزیں بانٹی جانی چاہیے. پھر ان احکاموں پر عمل کرنے والے جنت کے مستحق ہوں گے. یعنی اللہ نے جس طرح سے وراثت بانٹی ہے اسی حساب سے اب انصاف کے ساتھ وراثت بانٹو گے. یعنی اللہ نے جو کچھ کہا ہے کرنے کو کرو گے تو کیا ہوں گے، وہ جنت کے مستحق ہوں گے. یعنی اللہ نے اجر بھی بتا دیا کہ تمہارا بدلہ کیا ہوگا. اگر نافرمانی کری، اللہ کے احکاموں کے ساتھ چھیڑ چھانی کری یا اونچ نیچ کری یا ناانصافیاں کری، تو پھر تو آپ کو پتا ہے اللہ نے اپنے عذاب کی وعید سنائی ہے. اللہ نے وارننگ دی ہے کہ میں کس طرح سے تمہیں عذاب دوں گا. پھر 4th پوائنٹ یہاں پر ملتا ہے، وراثت میں انصاف کی تاکید. وہی جیسے میں نے کہا، وراثت کے جتنے معاملات ہیں اس میں کسی قسم کی خیانت اور ظلم نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہوتا ہے بھائی، ہمیں یہ سننے میں لگا لیکن ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے خاندانوں میں ہو رہا ہے یہ. جبکہ اللہ نے وراثت کے معاملے میں انصاف کا تقاضا کیا ہے، تاکید کی ہے، وارننگ کی ہے ہمیں کہ ہم کسی قسم کی خیانت نہ کریں اور نہ ہی ظلم کریں کسی کے اوپر. نیچرلی اگر وراثت میں خیانت کرو گے تو ظلم تو ہو ہی گیا نا. کبھی ہوتا ہے کسی، ایون بیٹوں کے اندر ہوتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. طاقت کے بلبوتے پر میں نے زندگی بھر ماں باپ کو دیکھا تو مجھے زیادہ، اس نے ماں باپ کو نہیں کبھی دیکھا تو اس کو کم. ارے ہم کون ہوتے ہیں کم زیادہ کرنے والے؟ پھر کوئی کہتے ہیں ہم نے بیٹیوں کی دھوم دھام سے شادیاں کری، ان کو سارا ان کا پیسہ جتنا بھی ان کا حصے کا تھا خرچ کر دیا ہم نے، آپ بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں. کیسے کیسے ناانصافیاں سننے کو ملتی ہیں اپنے معاشرے میں، اور آپ کو بھی پتا ہے یہ سب ہوتا ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ انصاف کی تاکید کرتا ہے، وارن کرتا ہے ہمیں. اگر ایسا نہ کرو گے تو اس کی بھی وارننگ اللہ تعالیٰ یہاں پر دیتا ہے. پھر ایک پوائنٹ ملتا ہے گناہ سے باز رہنے کے لیے. یعنی یہ تمام گناہوں سے باز رہنے کی اللہ تلقین کرتا ہے. اللہ کے مقرر کردہ جو حدود ہیں، جو لیمٹس ہیں، اس کو کبھی بھی ہمیں کراس نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اگر قرآن کا مطالعہ آپ کرو گے، ابھی تو ہم سورہ نساء میں ہیں، شروع سے لے کر آخر تک النساء تک ہم اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ اللہ کے حدود ملتے ہیں. سب کرنے کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے حد مقرر کیے ہیں. یعنی ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے، لمٹ رکھی ہے. اللہ صرف یہی کہتا ہے کہ ڈونٹ کراس دیٹ لمٹس. ان لمٹس کو کراس مت کرو. اگر تم ان لمٹس کو کراس کر کے جاتے ہو، پھلانگ کر جاتے ہو، تو تم گناہ کرتے ہو. تو گناہ سے اللہ باز رہنے کی تلقین کرتا ہے. اور اس کی وارننگ کیا دے رہا ہے؟ ان کے لیے جہنم کے عذاب کی وارننگ دے رہا ہے. اور یہ رکوع جو 3rd رکوع ہے، اس میں خاص کر کے ہم نے کیا سمجھا ابھی تک؟ وراثت کا نظام سمجھا، پراپرٹی ڈسٹریبیوشن، وراثت کا نظام، اور اس میں انصاف اور دیانت داری. یہ 2 چیزیں ہمیں اس رکوع کے اندر، 3rd رکوع کے اندر دیکھنے کو ملی. تو مطلب یہاں پر وہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم انصاف پر مبنی تمام آرڈرز کو فلفل کریں اللہ کے. پھر چلتے ہیں 4th رکوع کی طرف. اللہ 4th رکوع میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے 4th رکوع جب شروع ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پر 15 سے شروع ہوتی ہے، واللاتی یاتین الفاحشہ، فاحش بے حیائی. اب بے حیائی کے کاموں پر اللہ یہاں پر تلقین کر رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ زنا کی سزا، واٹ از زنا، یہ جو ہمارے معاشرے میں
جو برائی سب سے زیادہ شروعات ہوتی ہے وہ ہے زنا کی. یہ شروع دنیا سے لے کر قیامت تک ہمارے معاشرے میں جو سب سے اول درجے پر کوئی گناہ اگر کاؤنٹنگ کرو گے تو یہ ہے فاحشہ، یعنی زنا کا. زنا کا جو سب سے بڑا گناہ ہے تو اس کے اوپر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فورتھ جو رکو شروع ہوتا ہے اس کی ابتدا میں شروع کری ہے. کیا؟ ایسی عورتیں جو زنا کے مرتکب ہوتی ہیں. یعنی یہاں پر زنا نیچرلی عورتیں یہاں پر ملوث ہیں. عورتوں کی بات ہوگی نا، پھر عورت اور مرد دونوں ہوتے ہیں زنا میں، لیکن سب سے پہلے عورتوں کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر، اور کہتا ہے جو زنا کرنے والی عورتیں ہیں اگر تم اس کے اوپر ایک تہمت لگاتے ہو یا تم ایک کہتے ہو کہ یہ زنا کاری ہے، زنا کرنے والی عورت ہے، تو پھر آپ کو اللہ کہتا ہے یہ حق تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ آپ کہتے ہو فار شور کہ یہ زنا کاری ہے تو آپ کو 4 گواہ پیش کرنے کے لیے کہتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو اپنا منہ بھی مت کھولیں، کیونکہ وداؤٹ 4 گواہ پیش کیے آپ کسی کو بھی زناکاری نہیں کہہ سکتے، کسی پر بھی ایسے ہی اٹھ چھٹ کر تہمت نہیں لگا سکتے. یہ تو تہمت ہوگی بہت بڑی. لیکن اگر آپ کے پاس 4 وٹنسز موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، تبھی آپ ان 4 گواہوں کے ساتھ اس عورت کو زناکاری کہہ سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرط رکھی ہے، کنڈیشنل. تو یہ کنڈیشن وی ہیو ٹو فلفل. اور گواہ موجود ہوں تو ان عورتوں کے اچھا اگر تمہیں 4 گواہ مل گئے اور یو آر شور کہ یہ عورت زناکاری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا سزا بیان کرتا ہے؟ یہاں پر سزا بیان کرتا ہے کہ ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کرو، گھروں کے اندر قید کرو، کہیں بھی ان کو اب دنیا داری بالکل بھی نہیں. عورتوں کو گھروں میں قید کرو اور یہاں تک قید کرو کہ ان کو موت آ جائے، یا پھر اللہ کوئی طریقہ نکالے ان کا. اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں یہ کہا سزا دینے کے آیت کے اندر، یا تو ان کو عمر بھر قید کر دو گھروں کے اندر، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی حل تلاش کرے. کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ یہ دیکھیں یہ شروعاتی خاندانی آیتیں ہیں سورہ نساء، لیکن آگے آگے چلتے چلتے بعد میں اور آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے چل کر اس گناہ پر فیصلہ سنانے والے ہیں. ابھی یہ ٹائم بینگ کے لیے اللہ نے فیصلہ سنایا کہ اگر تمہیں کوئی ایسی عورت ملتی ہے جو زناکاری ہے اس کو گھروں میں عمر بھر قید کر دو. لیکن بعد میں جا کر یہ منسوخ ہو گئی. آگے چل کر آئیں گا، یہی آگے چل کر آئیں گا، اللہ نے ایسے لوگوں کو سزا سنا دی. سورہ النور آئے گا، سورہ نور میں کمپلیٹ سٹوری آئے گی زنا کے بارے میں، ٹوٹل ڈیٹیل سٹوری ہمیں سننے کو ملے گی. یہاں پر ابھی ایک خاندانی نظام کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو ایک خاندانی نظام میں ایک گناہ جو ہوگا وہ یہ ہے عورتوں کا اور مردوں کا زنا کرنا. تو اس میں اللہ نے ٹائم بینگ کے لیے سزا سنا دی تھی کہ ان کو گھروں میں قید کر دو مرنے تک، یا پھر میں کوئی ان کا راستہ تلاش کروں. اور آگے جا کر پھر اللہ نے ان کے لیے حل تلاش کیا تو یہ آیت کیا ہوئی؟ منسوخ ہو گئی، یعنی ڈیلیٹڈ، کینسلڈ. یہ آیت بعد میں جا کر کینسل ہوئی. کیوں؟ اللہ نے ایسی عورتوں کی سزا سنا دی آگے جا کر سورہ نور کے اندر. تو یہ ابھی ٹائم بینگ کے لیے اللہ نے سزا سنائی تھی. اور پھر یہاں پر مردوں کے لیے سزا نیچرلی عورتوں کے لیے سنا دی تو مردوں کے لیے بھی سنانی ہے نا. تو مردوں کے لیے اللہ نے کیا سزا سنا دی کہ جو مرد زنا کرتا ہے انہیں سزا دی جائے، ان کو پنش کرا جائے. کیسی پنشمنٹ نہیں بتایا، یو پنش دیم، اور ان پر ملامت کی جائے، ان پر لعنت کی جائے ایسے مردوں کے اوپر. لیکن اگر یہ مرد توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، they want to correct whatever they did، اور وہ پچھتاتے ہیں ابھی کہ ہم نے غلطی کری،
تو پھر اللہ کہتا ہے ان کو چھوڑ دو, انہیں ان مردوں کو معاف کر دو. کیوں؟ دے آر ناؤ آن رائٹ ٹریک, صحیح ٹریک پر آ گئے ہیں, توبہ کی ہے انہوں نے اللہ کے حضور, اور تب اللہ کہتا ہے کہ ان کو معاف کر دو, چھوڑ دو. پھر ابھی اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے, توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اب اللہ نے کہا کہ انہوں نے توبہ کری, اللہ نے ان کو معاف کر دیا, اور ہم سے اللہ کہتا ہے کہ ان کو معاف کرو, چھوڑ دو. کیوں؟ دے ہیو کریکٹڈ دیم سیلف ناؤ, اور وہ لوگ ریٹرن نہیں ہوں گے ان چیزوں کے پیچھے. تو اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے توبہ کیا ہے. توبہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کی جائے گی جو جہالت میں یا گمراہی میں یہ کام کرتا ہے. یعنی یہ جو بھی مسٹیک اس نے کری, وہ اس نے جہالت میں, مطلب وداؤٹ نالج کری. He was or she was not knowing this is the mistake, this is a گناہ, وہ نہیں معلوم تھا انہوں نے کری, تو جہالت میں کری انہوں نے, گمراہی میں کری گناہ. تو اور فوراً ان کو پتا چلی, اب بعد میں پتا چلی کہ یہ گناہ کا کام ہے, اور انہوں نے ندامت کی, پچھتایا انہوں نے, اور اس طرح سے انہوں نے توبہ کری, تو اللہ ان کو معاف کرے گا. تو اللہ ایسے لوگوں کو اور آگے جا کر کیا فرماتا ہے کہ توبہ کا دروازہ مرنے سے پہلے تک اللہ نے کھلا رکھا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے توبہ کا دروازہ ان کے لیے, توبہ کرنے والوں کے لیے کھلا رکھا ہے مرنے سے پہلے تک. تو لیکن سامنے موت کو دیکھ کر توبہ قبول نہیں کرتا اللہ. یعنی اس وقت زندگی میں مرنے کا کوئی ابھی تک چانس نہیں ہے, پہلے تک توبہ کرتا ہے تو اللہ انہیں معاف کرے گا. لیکن اب میں مرنے والا ہوں, اب تمام گناہوں کے لیے توبہ کرے گا میں, اور میں جنت میں جاؤں گا, سو دیٹ از ناٹ دا وے. اللہ کہتا ہے موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا. اور پھر اس میں دیکھیں نفاق اور آخری وقت توبہ کرنا کیسا, یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی جو لوگ موت کے وقت یا آخرت کے قریب آ کر توبہ کرتے ہیں, ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور آخری وقت پچھتاتے ہیں. یعنی ایک وہ انسان ہوتا ہے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور بالکل بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا, لیکن پھر آخری وقت آتا ہے تو کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. تو پھر ایسے وقت کیا ہے, ایسے وقت اللہ معاف نہیں کرے گا. جیسے آپ کو پتا ہے فرعون نے کیا کیا تھا, وہ تو ضد میں, انا میں, ہر دھرمی میں آ کر کبھی تو مانا نہیں, لیکن جب دریا میں اتر گیا, موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلوں کے پیچھے بھاگتے انہیں پکڑنے کے لیے جب دریا میں اتر گیا, اور اللہ نے حکم دیا دریا کو بند ہو جا, مل جا, اور اللہ نے ان کو غرق کر دیا, تب جا کر جب وہ ڈبکی لگا رہا تھا دریا میں, تب اس نے کہا کہ میں یا اللہ, میں موسیٰ کے اللہ پر, رب پر ایمان لاتا ہوں. اب مرنے جا رہا ہے اور یہ توبہ کر رہا ہے. کس طرح سے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا بھلا؟ تو اس کی توبہ قبول نہیں کیا اللہ نے. تو اللہ یہی بتاتا ہے یہاں پر ہمیں ڈیپلی توبہ کے بارے میں کہ توبہ بالکل کرو, ہر وقت توبہ استغفار کرو. زندگی میں جب تک آپ کا, دیکھیں گناہ کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں ہوتے رہیں گے, لیکن توبہ استغفار کرتے رہو. ایسے نہ ہو کہ آپ گناہ پر گناہ کرتے جاؤ اور آپ کا آخری وقت آ جائے اور پھر آپ کہو کہ اللہ اب مجھے معاف کر دے, تو توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ یہاں پر اللہ نے وارن کیا ہے کہ ایسے مت کرو, میں توبہ قبول نہیں کرنے والا. تو اس رکوع کیا خلاصہ کیا ہے, نچوڑ بھی بتاتی ہوں میں آخر میں. یہ تمام پوائنٹس بتائی میں نے, آخر میں نچوڑ یہ کہ اس میں زنا کے بارے میں بتایا. اب ابتدائی احکام, یعنی اس کے بعد یہ زنا کے احکام کینسل ہو گئے, ڈیلیٹڈ, اومیٹڈ جو بھی ہے,
اس کے بعد اللہ نے نئے احکام جاری کیے سورہ نور میں، آگے جا کر ابھی آئیں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ ابتدائی احکام بتائے کہ زنا کرنے والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور گناہ کی توبہ اور اپنی اصلاح اور اپنی نفاق کے خطرات پر اللہ نے روشنی ڈالی ہے. نفاق یعنی جان کر بھی ہم لوگ گناہ کرتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ بھی نفاق ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام خطرات پر روشنی ڈالی ہے یہاں پر کہ توبہ کب کریں اور کس حالت میں کریں. پھر اس میں اللہ کی رحمت بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نیچرلی اتنے گناہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، بس توبہ کرو اور صحیح راستے پر آ جاؤ. تو یہ تو بہت بڑی رحمت ہوئی نا. یہ نہیں کہا اللہ نے تم نے جو گناہ کیے اس کی سزا بھگتنی ہوگی اب پھر میں تمہیں معاف کروں گا، ایسے نہیں کہا. کہ اللہ نے کہا جب بھی کیا کہتے ہیں سورج نکلے اس کو سویرا سمجھو. تو یہ حساب ایک یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم اپنی، اللہ تعالیٰ رحمت بتاتا ہے گناہ پر کس طرح سے وہ دروازہ کھلا رکھا ہے مرنے سے پہلے تک، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتا ہے. لیکن ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت خالص ہونی چاہیے، پیور نیت، پیور انٹینشنز ہونی چاہیے. تو یہ چیز ہمیں 4th رکو میں پتا چلے. اوکے، اب ہم 5th رکو کو دیکھتے ہیں. 5th رکو میں کیا ہے؟ from 19 to 25. یہاں پر 5th رکو نائنٹین ٹو 25 یہاں پر سورہ نساء. عورتوں کے حقوق اور عزت یہاں پر شروع ہوتا ہے 5th رکو. تو عورتوں کے حقوق اور عزت یعنی عورتوں کے جتنے حق ہیں بیان کیے اللہ نے، اور اللہ عورتوں کی عزت کتنی کرنی چاہیے، ان کا احترام کس طرح سے کرنا چاہیے، ان سے محبت کتنی کرنی چاہیے، یہ تمام چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. یعنی عورتوں کے ساتھ کبھی بھی زبردستی نہیں ہونی چاہیے. کہاں؟ وراثت کے اندر زبردستی ہوتی ہے نا، تو ہم کبھی بھی وراثت کے اندر زبردستی نہیں کر سکتے، عورتوں کے لیے ظلم نہیں کر سکتے عورتوں پر، یہ اللہ نے منع کیا ہے. اور پھر بیویوں کے ساتھ، عورت مطلب نیچرلی بیوی بھی ہے نا کسی کی، تو عورت ہے، بیوی تو ہے، تو عورت بھی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتا ہے کس طرح سے ایک بیوی کے ساتھ شوہر کو بتاتا ہے حسن سلوک کرنے کے لیے، یعنی اچھا برتاؤ، گڈ بیہیویئر، یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر. اور اگر ان کو کوئی بات ناگوارا ہو، یعنی ایک عورت سے نکاح کیا ایک مرد نے، اور اس کو اس عورت کی کوئی چیز پسند نہیں ہے، اور یہ چیز چھوٹی ہو بڑی ہو پسند نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی فل کیا بولتے ہیں اچھا نہیں ہوتا، خامیاں تو ہر ایک بندے میں ہوتی ہیں، ظاہر ہے عورتوں میں بھی ہوں گی، خامیاں تو ہر ایک میں ہوتے ہیں نا. تو اگر کسی کو بیوی ملتی ہے تو کیا پورے سر سے پیر تک وہ ایک دم پاک شفاق ہوگی، ہر عیب سے خالی ہوگی؟ کوئی تو کوئی عیب ہوگا نا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مسٹیکس ہوں گے اس بیوی کے اندر. تو اللہ یہاں پر ان کو کہتا ہے، ڈیٹیل سٹڈی ملے گی آپ کو یہاں جا کر، کہ ان کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے. اگر ان کی کوئی بات تمہیں بری لگتی ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے ان کے ساتھ. کیوں؟ ہو سکتا ہے انہی بیویوں میں تمہارے لیے کوئی فائدے رکھے ہیں اللہ نے، یعنی کچھ چیزیں ان کی بری ہیں تو کچھ چیزیں ان عورتوں کی اچھی بھی ہوں گی. تو تم ٹائم دے دو ان عورتوں کو، تھوڑا زندگی چلاؤ صبر کے ساتھ، ان کے ساتھ آگے آگے دیکھو، ہو سکتا ہے ان کی کوالٹیز آپ کو نظر آنے لگیں گی، گڈ کنڈکٹ ان کا نظر آنے لگے گا، ان کا کیریکٹر دھیرے دھیرے باہر آئے گا، اور ہو سکتا ہے وہ بیوی آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہو. وی نیور نو، یہ 1 سال 2 سال 3 سال میں تھوڑی پتہ چلنے کا. جب ایک وقت آتا ہے تو وہ بیوی کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی ہے وہ آگے جا کر پتہ چلے گا شوہر کو.
अल्लाह यही कहता है कि उस बीवी को चाहे उसमें कोई भी नुक्स क्यों ना कोई ऐब क्यों ना हो सकता है वो आपको अच्छी नहीं लगती हो सकता है उसकी सूरत आपको पसंद नहीं हो, लेकिन उसमें कुछ तो मैंने अच्छा ही रखा हूं, वो आगे जाकर आपको पता चलेगा। तो सब्र करो, सब्र के साथ चलाओ अपनी जिंदगी को उसके साथ। ऐसा नहीं कि मेरे को उसकी सूरत पसंद नहीं, तलाक तलाक तलाक। ऐसा नहीं कि उसके अखलाक मुझे पसंद नहीं, तलाक तलाक तलाक। तो ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं है। बेसब्रे होना अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह कहता है सब्र का मामला करो इनके साथ, हो सकता है आगे जाकर तुम्हें इस औरत के अंदर कोई खैर का मामला नजर आ जाए। ये यहाँ पर पता चलता है इस 5th रुकू के अंदर। फिर आगे जाकर पता चलता है हक के महर का, यानी औरतों को इनके हक के महर खुशी से, यानी ऐसे नहीं नाक भौं चढ़ाकर बड़ा बोझ समझकर क्या मैंने कितना बांधा, पहले जोश में खरोश में बांध दिया 1,00,000 2,00,000 का, फिर बाद में परेशान अब ये बोझ उतार कर कैसे दे दूं, इतना माल बीवी को कैसे दे दूं। अल्लाह कहता है तुमने जो भी हक के मेहर बांधना है खुशी से उसके हवाले कर दो। अल्लाह ने इतनी बड़ी नियामत आपको बख्शी है, एक जीवन साथी आपको दिया है, एक बीवी दी है आपको, खुश अखलाक पाकीज़ा नेक बीवी दी है, और आपने हक के महर सबके सामने एग्रीमेंट किया है। अब इसको ये हक के महर खुश दिली से देने का अल्लाह ने यहाँ पर हुक्म दिया है। अगर वो अपनी खुशी से कुछ आपको लौटाती है देन वेल एंड गुड, यू कैन ईट इट। अगर खुशी से आपको माफ करती है या कुछ हिस्सा माफ करती है देन गुड, हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी एंड यू ईट इट। अल्लाह ताला कहता है कि ये वापस कर दे तो आप ले सकते हो वापस। आप यहाँ पर अल्लाह ताला ने हराम रिश्तों के बारे में कहा है। हराम इन सेंस वो कौन से रिश्ते हैं जो निकाह में आप उनके साथ निकाह नहीं कर सकते, यानी हराम रिश्ते जिनसे आपका निकाह नहीं हो सकता। तो निकाह के लिए ममनुआ रिश्ते, तो अल्लाह ताला ने बताया यहाँ पर माएं यानी बेटियां जिससे निकाह नहीं हो सकता, बहनें, फुफिया, खालाएं, भांजिया, भतीजियां, फिर दूध शरीक भाई बहनें, दूध शरीक माएं जिसका दूध पिया है आपने, दूध शरीक माएं बहनें या भाई जो भी हैं, निकाह नहीं हो सकता। फिर सास और बीवियों की बेटियां यानी शायद वो बीवी सेकंड टाइम निकाह में आई है आपके, तो पहले से उसकी बेटियां थी, तो इस शोहर को बेटियां हराम हो गई। वो उसकी बेटियां नहीं है लेकिन बेटियां उस माँ से हैं तो हराम हो गई। तो ये बेटियां सास बीवियों की बेटियां ये भी बताया हराम है। फिर दो बहनों को एक जगह एक ही मर्द के हवाले करना ये भी गुनाह है। ये एक ही वक्त में बैक वक्त में दो बहनें एक निकाह में नहीं रह सकती एक के, ये भी अल्लाह ने हराम करा दिया है। तो ये तमाम नाजायज रिश्ते, ये हराम रिश्ते जो हैं अल्लाह ने वजाहत की है डिटेल। फिर लौंडियों से निकाह करने की अल्लाह ने इनको इजाजत दे दी, किसको? मर्दों को। मगर अगर कोई आजाद औरत से निकाह नहीं कर सके, यानी एक मर्द को कहा जा रहा है आजाद औरतें, आपको पता है जैसे हम सभी आजाद हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले जमाने में लोंडियां बहुत हुआ करती थी, स्लेव्स, घर के काम करने वाली। आज भी है घर के काम करने वाली लेकिन दे आर आजाद। तो ये आज का माहौल अलग है, उस जमाने में लोंडियां हुआ करती थी, स्लेव्स। तो उनको लोंडिया कहा जाता था। तो अगर अल्लाह कहता है कि तुम आजाद औरत से निकाह नहीं कर सकते, क्यों? आजाद औरत से निकाह करने के लिए क्या क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना, हक के मेहर अदा करना है। तो कोई बेचारा मर्द नहीं हक के मेहर अदा कर सकता, समझो, और फाइनेंशियली ही इज नॉट दैट इन पोजीशन। तो अल्लाह उनको क्या कहता है, तुम किसी पाक दामन लोंडी से निकाह कर लो, यानी ऐसी लोंडी जो पाक हो पाकीज़ा हो, इनसे निकाह कर लो। लेकिन
یہ حکم متقی لوگوں کے لیے دیا ہے اللہ نے. متقی کون؟ پرہیزگار، اللہ سے خوف خدا رکھنے والے، یعنی متقی پرہیزگار. اللہ نے ان مردوں سے کہا کہ تم لونڈیوں سے نکاح کرو. وائی؟ یہاں لونڈیوں کی حقوق کی حفاظت کی گئی ہے. دیکھیں، آپ جب کم اسٹیٹس والوں سے شادیاں جب آپ کرتے ہو تو ان کو کیا ہے، ان کی عزت کون کرتا ہے؟ مرد کے سامنے، یعنی شوہر کے سامنے اس بیوی کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ایک خاندانی عورت جب نکاح کرتی ہے تو اس کی ایک عزت ہوتی ہے اس مرد کے سامنے، اس شوہر کے سامنے. کیوں؟ وہ خاندان سے، وہ مال دولت کی وجہ سے یا جو بھی ہے اس وجہ سے، اینڈ شی از آزاد، خاندان سے ہوتی ہے تو اس کی ایک عزت ہوتی ہے. لیکن لونڈی سے جب شادی کریں گے، نکاح کریں گے، تو ظاہر ہے اس لونڈی کی عزت کتنی ہوگی. لیکن ایک متقی انسان، پرہیزگار انسان جب ایسے کم حیثیت والے، کم اسٹیٹس والے لڑکی سے یا سلیو گرل کے ساتھ جب نکاح کرے گا تو یہ اس میں ڈیفرنس نہیں رکھے گا. یعنی آزاد عورت اور لونڈی میں ڈیفرنس نہیں رکھے گا. کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف خدا ہے. اللہ کو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اس کو اتنی ہی عزت دے گا، اس لونڈی کو، جتنی وہ ایک آزاد عورت کو عزت دے گا. اسی لیے اللہ نے یہ اجازت تو دے دی، لیکن متقی لڑکوں کو اجازت دی کہ وہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرے. کیونکہ اللہ نوز کہ وہ مجھے ڈرتا ہے بندہ تو ظاہر ہے اس سلیو گرل کے حق ادا کرے گا، اس کے حقوق ادا کرے گا. اس لیے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایسے لونڈیوں کی کیا ہے، حقوق کی پاسداری کرے گا، حفاظت کرے گا. اس لیے یہاں پر ایک مردوں سے کہا گیا کہ لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہیں. پھر اللہ نے 5th پوائنٹ یہاں پر دیا، زنا سے بچنے کی تاکید. زنا ایک سب سے بڑا گناہ ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے، اور اس گناہ سے بچنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دی ہے. یعنی پاک دامن، اپنے دامن پر چھینٹے نہ اچھالو اس طرح کے، اپنی بے عزتی مت کراؤ آپ. یعنی اپنے دامن کو پاک رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وارننگ دی ہے. اور یہاں پر اللہ کہتا ہے زنا سے بچو، اس کے قریب بھی تم نہ جاؤ. اور یہ زنا کا 5th پوائنٹ، 6th پوائنٹ اللہ کہتا ہے عدل اور تقوی کی تاکید کرا ہے اللہ نے. یعنی جتنے بھی احکام اللہ نے آرڈرز یہاں پر دیے ہیں، لائک نکاح کرنا، مہر دینا، اور تمام معاملات اللہ نے جو بتایا ہے، اللہ نے کہا اگین، ونس اگین ریپیٹیڈ، انصاف اور اللہ کا خوف لازم رکھو، انصاف کے ساتھ یہ تمام کام کرو. تو آل دا ٹائم اللہ انصاف کی بات کرتا ہے. کیوں؟ یہ معاملات جتنے میں اللہ نے احکام جاری کرے ہیں، اگر انصاف سے آپ کام نہیں کرو گے، آپ اللہ کا خوف نہیں رکھو گے دل میں، تو کبھی بھی انصاف نہیں کرو گے، بے انصافی کرو گے شور. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ انصاف کی بات کرتا ہے، تقوی کی بات کرتا ہے. اور یہاں پر اس رکوع کا جو ہے خلاصہ کیا ہے، یہاں پر رکوع میں نکاح کے بارے میں اس کے احکام بتایا ہے اللہ نے، ممنوع رشتے بتائے ہیں، یعنی حرام رشتے کون سے ہیں نکاح کے لیے. پھر عورتوں کے حق کی بات کرا ہے اللہ نے، اور اپنی شادی شدہ زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں، یعنی ازواجی زندگی بتایا اللہ نے. اور ان تمام چیزوں کو کرتے ہوئے عدل و انصاف پر زور دیا ہے اللہ نے. یعنی یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی انصاف نہیں کرو گے. اللہ نے نکاح کو پاکیزہ رشتہ بنایا ہے. نکاح کیا ہے؟ ایک پاکیزہ رشتہ. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اپنے دامن کو پاک رکھو اس طرح سے نکاح کر کے. اگر آزاد رشتے نہیں ملتے، لونڈیوں سے نکاح کر لو، لیکن اپنے دامن کو پاک رکھو، زنا کے طرف مت جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے. تو اس طرح سے ہمارے 5 رکوع آج الحمدللہ یہاں پر ہم ختم کر چکے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ کہتی ہوں میں کہ 5 رکوع ہوئے. انشاءاللہ
آگے نیکسٹ کل ہم کرتے ہیں، پھر پرسوں کریں گے. اس طرح سے جتنے پاسبل ہیں اس ویک میں ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اس سورے کو مکمل کرنے کے لیے، اور اس سورے کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل بھی کرنے کے لیے. کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.